मेजर प्रमोद जरा सा आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे वो आदमी एक झटके से उसके सीने से आ लगा और मेजर प्रमोद उसे घसीटता हुआ तेजी से मोड़ से पहले की तरफ ले आया। उसका एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। खबरदार, अगर जरा भी हरकत की तो एक झटके में गर्दन तोड़ दूंगा, मेजर प्रमोद ने गर्राते हुए कहा। मत मारो मत मारो, उस आदमी के मुंह से रुक रुक कर निकला। गर्दन पर मौजूद शदीद तरीन दबाव की वजह से उसकी आंखें बाहर को निकल आई थी और चेहरा बुरी तरह मसे हो गया था। कितने आदमी हैं कोठी में और कहाँ हैं? मेजर प्रमोद ने करहत लहजे में पूछा। 12 आदमी है, जैकिब चीफ है, उस आदमी ने जवाब दिया और फिर उसने मेजर प्रमोद के पूछने पर तफसील बतानी शुरू कर दी कि ये लोग कहाँ वाक़या हैं। मेजर प्रमोद ने मखसूस अंदाज में बाजू को जोर से झटका दिया तो उस आदमी का जिस्म एक लम्हे के लिए जोर से तड़पा और फिर साकत हो गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और वो खत्म हो गया था। मेजर प्रमोद ने आहिस्ता से उसे फर्श पर लटाया और उसके कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतार कर उसने हाथ में ली और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। अब चूंकि उसे लारा हाउस में मौजूद हर जिंदा शख्स के बारे में पूरी तरह इल्म हो चुका था और मशीन गन उसके हाथों में थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट के बाद लारा हाउस में मौजूद हर आदमी सिवाय पाल के मौत के घाट उतर चुका था। मेजर प्रमोद ने एक लिहाज से कत्लेआम कर डाला था, लेकिन वो उसके लिए मजबूर था, क्योंकि एक शख्स के भी जिंदा रह जाने का मतलब उसकी और तौफीक दोनों की मौत हो सकता था। पूरी कोठी घूमकर जब उसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि अब वहाँ कोई जिंदा आदमी बाकी नहीं रहा, तो वो वापस उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो पाल और तौफीक को छोड़ आया था। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा कि पाल उसकी जगह जंजीरों से जकड़ा अभी तक बेहोश लटका हुआ था, जबकि तौफीक हाथ में मशीन पिस्टल पकड़े दरवाजे के करीब ही मौजूद था। सब खत्म हो गए हैं, काफ़ी आदमी थे। मेजर प्रमोद ने अंदर दाखिल होकर तौफीक से कहा और तौफीक ने असबात में सर हिला दिया। मैं तो लारा को जिंदा रखना चाहता था, लेकिन वो अचानक पाल की फायरिंग की जद में आ गई। बहरहाल अब पाल को बताना होगा कि माइकल कहाँ है, मेजर प्रमोद ने कहा और आगे बढ़कर उसने पाल के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। तीसरे या चौथे थप्पड़ के बाद पाल के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए और उसके बाद जोरदार थप्पड़ों ने उसे ज़बरदस्ती बेहोशी की दलदल से होश की दुनिया में ला खड़ा किया। होश में आते ही पाल के मुंह से कराहें से निकलने लगी। उसकी आंखों में तकलीफ की सुर्खी मौजूद थी और चेहरे पर तकलीफ और अजियत के तासुरात जैसे शब्द होकर रह गए थे। मुझे नहीं मालूम, मैं तो फ्लाडीफा में रहता हूँ। मुझे तो माइकल ने फ़ोन पर ये मिशन दिया था और मैं यहाँ आ गया। मैं हालात को चेक करने के बाद अपने ग्रुप को बुलाना चाहता था कि लारा ने ज़िद की कि वो अपने ग्रुप की मदद से मेरा काम कर देगी। वो मुझे पसंद करती थी। उसका ग्रुप चूँकि मुकामी था और खासा ताकतवर था, इसलिए मैं रजामंद हो गया। मुझे नहीं मालूम कि माइकल कहाँ है, पाल ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। तुम अपनी कामयाबी के खबर माइकल को कहाँ देते? मेजर प्रमोद ने पूछा। ट्रीसियम बार में फ़ोन करके मैं चेरी का नाम पूछता और फिर जो ही कोई शख्स ये कहता कि वो चेरी है, मैं उसे कहता कि माइकल तक विक्ट्री की खबर पहुंचा दो और बस यही कोड मुझे बताए गए थे, पाल ने जवाब देते हुए कहा। आहा, इसका मतलब है कि तुम हमारे लिए बेकार साबित हुए हो, इसलिए अब तुम भी लारा और उसके साथियों के साथ आलिम बाला की तरफ परवाज कर जाओ, मेजर प्रमोद ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और उसका रुख पाल की तरफ कर दिया। रुक जाओ, मत मारो मुझे, मैं वापस फ्लाडीफा चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, पाल ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो मेजर प्रमोद की पेशानी पर शिकनों का जाल सा एक लम्हे के लिए उभरा और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। उसने मशीन पिस्टल वापस जेब में डाल ली और फिर वो साथ खड़े तौफीक की तरफ मुड़ गया। तौफीक, यहाँ मेकअप बॉक्स लाजमन होगा, जाकर तलाश कर लाओ, मेजर प्रमोद ने तौफीक से कहा और तौफीक सर हिलाता हुआ मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम्हारा कदोकामत मुझ जैसा है, इसलिए अब मैं पाल बनूंगा और तुम मेजर प्रमोद, और फिर मैं तुम्हारी लाश लेकर महूद उस बार में जाऊंगा तो मुझे यकीन है माइकल लाजमन जाहिर हो जाएगा। मेजर प्रमोद ने कहा। तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे माइकल के एक ऐसे अड्डे का इल्म है कि जिसके मुतालिक शायद मेरे और माइकल के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें उस अड्डे में ले जाऊंगा, मुझे मत मारो, पाल ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। कहाँ है वो अड्डा, तफसील बताओ, मेजर प्रमोद ने सर्द लहजे में पूछा। गिंजा रोड पर सुरख रंग की इमारत है। बज़ाहिर वो एक प्राइवेट म्यूजियम है जहाँ टिकट लेकर स्याह जाते हैं, लेकिन उस म्यूजियम के नीचे रेहानों का एक जाल सा फैला हुआ है। ये माइकल का इंतहाई खसूसी अड्डा है, जहाँ उसने जदीद तरीन साइंसी हिफाजती आलात नस्ब कर रखे हैं, लेकिन मैं उन सब के बारे में जानता हूँ। मैं तुम्हें उनसे बचाकर अंदर ले जा सकता हूँ। तुम वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे, पाल ने कहा। तुम्हें कैसे उनके मुतालिक मालूम है, मेजर प्रमोद ने चौंक कर कहा। माइकल और मैं बचपन के दोस्त हैं, पहले हम नाराक में इकट्ठे रहते थे, फिर मैं फ्लाडीफा शिफ्ट हो गया। ये अड्डा उसी दौर का बना हुआ है जब मैं और माइकल इकट्ठे थे।
اس وقت جب بھی ہمیں کیموفلاج ہونا پڑتا ہم اس اڈے میں چلے جاتے، اور جو کچھ مائیکل نے فون پر مجھے تمہارے اور اس پاکستانی گروپ کے متعلق بتایا تھا، اس سے مجھے یقین ہے کہ مائیکل اسی اڈے میں چھپا ہوا ہوگا۔ صرف میں ہی اسے سامنے لا سکتا ہوں، ورنہ پورے کیمیا کی فوج بھی اگر چاہے تو اس اڈے میں داخل ہو کر مائیکل کو نہیں پکڑ سکتی۔ لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھے نہیں مارو گے، پال نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مائیکل کو پکڑنے میں میری مدد کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میجر پرمود نے کہا، اور پال کے سوتے ہوئے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اب تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو، پال نے کہا، اور میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر پال کے دونوں ہاتھ کڑوں سے آزاد کر دیے۔ اب اپنے پیر کھول لو، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر تمہارا انجام عبرت ناک ہوگا، میجر پرمود نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے توفیق میک اپ باکس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے توفیق، پال ہم سے تعاون پر آمادہ ہو چکا ہے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور توفیق نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میک اپ باکس ایک طرف رکھ دیا۔ آؤ میرے ساتھ، پال نے اپنے پیر آزاد کر لینے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، پہلے تم ہمیں اس اڈے کے بارے میں پوری تفصیلات بتاؤ گے، اس کے بعد ہم وہاں کے لیے روانہ ہوں گے، میجر پرمود نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پوری تفصیل بتا دیتا ہوں، آؤ دوسرے کمرے میں، میں شدت سے شراب کی طلب محسوس کر رہا ہوں، پال نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور میجر پرمود نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ اکٹھے چلتے ہوئے اس کمرے سے نکل کر کوٹھی کے ایک بڑے کمرے میں آ گئے جسے سیٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ پال نے کمرے ایک طرف ریک میں رکھی ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھائی اور واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم میجر پرمود ہو یا علی عمران؟ پال نے بوتل کا ڈھکن ہٹاتے ہوئے کہا۔ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، مجھے مائیکل نے بتایا تھا کہ تم ڈی ایجنٹ ہو، پال نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شراب کی بوتل سے منہ سے لگا لی۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ڈی ایجنٹ شوبدہ باز کو کہتے ہیں؟ پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے ڈی ایجنٹ احمق کو کہتے ہیں، پال نے منہ سے بوتل ہٹاتے ہوئے رک کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کے سامنے بیٹھے میجر پرمود اور توفیق اس کی بات کو سمجھتے، پال نے اپنا پیر زور سے زمین پر مارا، اور دوسرے لمحے میجر پرمود اور توفیق بھی احتیاط اچھل کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی سرسراہٹ کی تیز آوازیں سنائی دیں، اور شفاف شیشے کی ایک دیوار بجلی کی سی تیزی سے زمین سے نکل کر چھت میں غائب ہو گئی۔ ان کی سائڈوں اور رکب میں بھی ایسے ہی دیواریں آ گئیں، اور اب وہ شیشے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید ہو چکے تھے۔ ہا ہا ہا، تم واقعی ڈی ایجنٹ ہو احمق، دیکھا تم نے، میں نے سچ کہا تھا نا، پال کی کہکہا لگاتی ہوئی آواز سنائی دی، اور میجر پرمود کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے۔ پال شیشے کی دوسری طرف کھڑا اب گھونٹ گھونٹ شراب پی رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ تم نے آخرکار دھوکہ دے ہی دیا، اب تمہاری موت پہلے سے کہیں زیادہ عبرتناک ہوگی، میجر پرمود نے سرد لہجے میں کہا، اور پال نے ایک بار پھر طنزیہ لہجے میں زوردار کہکہا لگا دیا۔ موت اور میری، یہ تمہاری دوسری حماقت ہے میجر پرمود، یہ درست ہے کہ تم نے حیرت انگیز طور پر فولادی کڑے کھول لیے، تم نے لارا کو میرے ہاتھوں مروا دیا، اس کوٹھی کی ہر آدمی کو مار ڈالا اور مجھے زنجیروں میں قید کر لیا، لیکن تم عقل سے کورے ہو، اور دیکھو میرے عقل استعمال کی، اور اس وقت تم دونوں ایک ایسی جگہ قید ہو چکے ہو جہاں سے تمہاری روحیں بھی باہر نہیں نکل سکتی، پال نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کا آخری گھونٹ حلق میں ڈالا، اور پھر بوتل اس نے ایک طرف اچھال دی۔ میجر پرمود کا ذہن اس وقت واقعی کسی زلزلے کی زد میں تھا، اس کی تیز نظریں مسلسل اس گلوری قید خانے کا جائزہ لے رہی تھی۔ دوسرے لمحے فائرنگ کی آوازیں سن کر وہ چونک پڑا، اور پھر اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اسی لمحے پال کا طنزیہ کہکہا اس کے کانوں میں پڑا۔ یہ فائرنگ توفیق نے کی تھی، لیکن گولیاں اس شیشے کی دیوار سے ٹکرا کر اس طرح چپٹی ہو کر نیچے گری جیسے وہ شیشے کی بجائے کسی فولادی دیوار سے ٹکرائی ہوں۔ میجر پرمود کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ شیشہ فائر پروف ہوگا، اسی لیے اس نے توفیق کی طرح اسے توڑنے کے لیے فائرنگ کرنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ ہاں، اور کوشش کر دیکھو، اور کر لو کوشش، لیکن تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے گی۔ باہر کھڑے پال کی آواز سنائی دی، لیکن دوسرا لمحہ میجر پرمود کے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا جب اس نے پال کو اچانک جھٹکا کھا کر نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ فرش پر گرا بری طرح تڑپ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب؟ میجر پرمود نے حیران ہو کر ساتھ کھڑے توفیق کی طرف دیکھا، اور پھر توفیق کے ہاتھوں میں موجود کیپسول گن اور اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا تم نے کیپسول فائر کیا تھا؟ مگر میں نے تو نہیں دیکھا، میجر پرمود نے حیران ہو کر کہا۔ کیپسول نہیں میجر، صرف گیس فائر کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ میرا آئیڈیا درست ثابت ہوا ہے، توفیق نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صرف گیس فائر کی ہے؟ وہ کیسے؟ میجر پرمود واقعی حیران ہو رہا تھا۔ میں نے فائرنگ صرف اس لیے کی تھی میجر تاکہ چیک کر سکوں کہ سامنے والی دیوار میں سوراخ کہاں ہے جہاں سے آواز اندر آ رہی ہے، حالانکہ مجھے خود معلوم تھا کہ یہ شیشہ لازماً فائر پروف ہوگا، لیکن فائرنگ کی وجہ سے شیشے میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا، اور ارتعاش کی وجہ سے مجھے
وہ باریک باریک سوراخ نظر آ گئے جو سامنے تقریباً قد آدم بلندی پر موجود ہیں۔ یہ سوراخ اس قدر چھوٹے ہیں اور چونکہ ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہیں اس لیے سرسری نظروں سے دیکھنے پر نظر نہیں آتے، لیکن ارتعاش کی وجہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا اور اتفاق سے یہ پال ان سوراخوں کے عین سامنے موجود تھا۔ چنانچہ میں نے جیب میں ہی کیپسول کا کور ناخن سے کھرچ کر اسے اس قدر کھردرا کر دیا کہ وہ گن سے باہر نہ نکل سکے اور صرف گیس باہر جائے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، میں نے جیب سے گن نکال کر فائر کیا اور گیس ان سوراخوں سے نکل کر سیدھی پال کے چہرے سے ٹکرائی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس لیے بے ہوش نہیں ہوئے کہ گیس پشنگ کی وجہ سے باہر نکل گئی تھی اور اس قید خانے کی نسبت باہر کا ایریا وسیع ہے، اس لیے گیس پھیل کر ختم ہو گئی، توفیق نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور میجر پرمود نے ہاتھ اٹھا کر اس کے کاندھے پر تھپکی دی۔ گڈ شو توفیق، تمہاری ذہانت کا جواب نہیں، میجر پرمود نے کہا، اور توفیق مسکرا دیا۔ آپ کی تیز رفتاری مجھے ذہانت کے استعمال کا موقع ہی فراہم نہیں کرنے دیتی، اب آپ کی تیز رفتاری میں کمی واقع ہوئی تو میں نے ذہانت استعمال کر ڈالی، توفیق نے ہنستے ہوئے کہا، اور میجر پرمود بے اختیار ہنس پڑا۔ اب یہاں سے نکلنا بھی ذہانت پر ہی منحصر ہوگا، ورنہ تو یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ کوٹھی میں کوئی آدمی زندہ نہیں اور پال کو ہوش کئی گھنٹوں بعد آئے گا، اور آ بھی گیا تو اس نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر ہمارا خاتمہ کر دینا ہے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا حل بھی سوچ لیا ہے میجر، بڑا آسان سا حل ہے، توفیق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو میجر پرمود حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سا حل؟ میجر پرمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ شیشہ ٹوٹ سکتا ہے، توفیق نے کہا، تو میجر پرمود محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اچھل پڑا۔ ٹوٹ سکتا ہے کیسے؟ یہ تو فائر پروف ہے، میجر پرمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی توفیق کی باتوں پر بے حد حیران ہو رہا تھا۔ ان سوراخوں کی وجہ سے اگر یہ باریک باریک سوراخ بارود سے بھر دیے جائیں اور پھر ان پر فائر کھولا جائے تو شیشہ لازماً ٹوٹ جائے گا، توفیق نے کہا۔ سوراخ بارود سے بھر دیے جائیں؟ کیا تمہارا دماغ درست ہے؟ بارود ان سوراخوں میں کیسے بھرا جا سکتا ہے؟ وہ تو دوسری طرف گر جائے گا اور سوراخ ویسے کے ویسے رہ جائیں گے، میجر پرمود نے کہا۔ یہ سوراخ اس قدر باریک ہے کہ اگر ہم 10-12 گولیوں کا کور ہٹا کر ان کا بارود اس جگہ پر لیپ کی صورت میں لگا دیں تو انتہائی باریک سوراخوں میں لازماً بارود کے ذرات بھر جائیں گے، اور پھر جب وہ پھٹیں گے تو سوراخ کے اندرونی کنارے ٹوٹیں گے، اور بے شمار سوراخوں کے کنارے ٹوٹنے کی وجہ سے یا تو سالم شیشہ تڑہ جائے گا یا کم از کم کافی بڑا سوراخ ہو جائے گا۔ وہ جگہ جہاں اس پال نے پیر مار کر یہ قید خانہ نمودار کر دیا ہے، اس سوراخ سے اگر وہاں پر فائر کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ قید خانہ غائب ہو جائے گا، اور اگر سالم شیشہ تڑہ جاتا ہے تو پھر اس پر فائر کر کے اسے ختم کیا جا سکتا ہے، پھر یہ فائر پروف نہیں رہے گا، توفیق نے کہا، اور میجر پرمود نے آگے بڑھ کر بے اختیار توفیق کو گلے سے لگا لیا۔ بہت خوب توفیق، بہت خوب، ویسے تو میں تمہاری ذہانت کا پہلے ہی قائل تھا، لیکن آج تو تم نے اس کا بھرپور سکہ مجھ پر بٹھا دیا ہے، واقعی یہ آسان اور قابل عمل حل ہے، میجر پرمود نے کہا، اور توفیق کا چہرہ مسرت کی شدت سے کندہاری انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ ان کے چہروں پر موجود میک اپ چونکہ صاف کر دیا گیا تھا اس لیے اب وہ اپنے اصل چہروں میں تھے۔ توفیق نے میجر پرمود کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس نے مشین گن کا میگزین فرش پر حالی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک باریک پھل والا تیز دھار خنجر نکالا اور میگزین کو مخصوص انداز میں کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تھے۔ میجر پرمود خاموش کھڑا اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں ہی کیپٹن توفیق نے میگزین سے کافی سارا بارود نکال کر اکٹھا کر دیا، پھر اس بارود کی مٹی بھری اور جا کر اس نے واقعی اسے شیشے پر ایک مخصوص جگہ لیپ سا کرنا شروع کر دیا۔ کافی سارا بارود نیچے گر گیا لیکن کافی سارا شیشے پر بھی رک گیا، اور اب پہلی بار میجر پرمود کو ان سوراخوں کا اندازہ ہوا۔ کیپٹن توفیق نے باقی بارود بھی بھرا اور پھر کوشش کر کے اس نے شیشے دیوار کے ساتھ فرش پر گرا ہوا بارود بھی چٹکیوں سے بھر کر اوپر لگا دیا۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور اس نے مشین گن میں باقی میگزین فل کیا اور اس کا رخ اس بارود بھرے حصے کی طرف کر کے فائر کھول دیا۔ تڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے میجر پرمود کے چہرے پر آسودگی کی لہریں سی دوڑنے لگی۔ وہ فائر پروف شیشہ واقعی کرچیوں میں تبدیل ہو چکا تھا اور اب ان کے لیے باہر جانے کا راستہ کھل گیا تھا۔ گڈ شو توفیق، میجر پرمود نے توفیق کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور توفیق نے شکریہ کے انداز میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے پال کے پاس پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے مجھے بھی پہلے والی ترکیب استعمال کرنی چاہیے، یعنی اس کے میک اپ میں اب آگے بڑھنا چاہیے، میجر پرمود نے کہا، لیکن میجر اس نے جس طرح یاری سے کام لے لیا ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ اس نے اب تک جو کچھ بھی بتایا ہے وہ سب غلط ثابت ہوگا، اس لیے پہلے اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کر لینی چاہیے تو زیادہ بہتر ہے، توفیق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، رسی تلاش کر لاؤ، اب اسے یہیں باندھ کر اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، میجر پرمود نے کہا، اور کیپٹن توفیق سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل موجود تھا۔ میں رسی کے ساتھ ساتھ اینٹی گیس محلول بھی تلاش کر لایا ہوں، اس کے بغیر یہ ہوش میں نہ آ سکتا تھا، کیپٹن توفیق نے کہا، اور میجر پرمود نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پال ایک کرسی پر رسیوں سے بندھ چکا تھا۔ اسے باندھنے کے بعد توفیق نے جیب سے ایک نیلی رنگ کی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکنا کھول کر شیشی کا دہانہ پال کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس پر ڈھکنا لگا کر اسے واپس جیب میں رکھ لیا۔ میجر پرمود غور سے پال کو ہوش میں آتے دیکھ رہا تھا اور چند لمحوں بعد پال کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار کراہ نکل گئی۔ میجر پرمود خاموش بیٹھا رہا جبکہ اس کے اشارے پر توفیق بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم مرر روم سے باہر؟ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ مرر روم کیسے ٹوٹ گیا؟ پال نے ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اور چہرے پر بے پناہ حیرت تھی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ عقل صرف تمہارے حصے میں آئی ہے؟ میجر پرمود نے خشک لہجے میں کہا۔ او، یہ تو ناممکن تھا، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ پال نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ توفیق، وہ خنجر مجھے دو اور جا کر کچن سے نمک اور سرخ مرچوں کی بوتلیں اٹھا لاؤ تاکہ پال کو اس کی عیاری کا صحیح بدلہ مل سکے۔ میجر پرمود نے توفیق سے مخاطب ہو کر کہا، اور توفیق نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خنجر نکال کر میجر پرمود کے حوالے کر دیا اور خود وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں تم سے پورا تعاون کروں گا، پال نے گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا اور میجر پرمود طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ اب مجھے کسی تعاون کی ضرورت نہیں رہی پال، میں نے اس وقت بھی تم پر صرف رحم کھایا تھا اور واقعی میں غلطی پر تھا۔ ہمارے پیشے میں کسی پر رحم کھانا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ میجر پرمود کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ خشک ہو گیا تھا۔ تم مجھے تکلیف پہنچا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ پال نے کہا، کچھ نہیں، میں صرف تمہاری چیخیں سننا چاہتا ہوں، تمہارے جسم کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میجر پرمود کا لہجہ بے حد شفاف تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی یہی چاہتے ہو تو جو جی چاہے کر گزرو۔ بہرحال میں نے اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کی تھی، لیکن میں اس میں کامیاب ہونے کے باوجود یقیناً اپنی کسی غفلت کی وجہ سے ناکام ہو گیا ہوں، مجھے اب اس کی سزا ملنی ہی چاہیے، پال نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اگر تم خود ہی آمادہ ہو گئے ہو تو زیادہ اچھا ہے، اب کم از کم میرے دل کو سکون رہے گا، میجر پرمود نے اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس بار پال نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد توفیق واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے دو پلاسٹک کے مرتبان تھے، جن میں ایک پر سرخ مرچ اور دوسرے پر نمک کا چھپا ہوا اسٹیکر لگا ہوا تھا۔ کیپٹن توفیق، یہ خنجر لو اور شروع ہو جاؤ، میجر پرمود نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر توفیق کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہہ دوں، مجھے مار کر تم بے حد نقصان میں رہو گے، پال نے کہا۔ باس، اگر یہ سب کچھ سچ سچ بتا دے تو پھر اس پر تشدد کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنا مشن مکمل کرنا ہے، توفیق نے اچانک کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر لو، مجھے تو اس پر اب اعتماد نہیں رہا، اگر یہ مائیکل تک پہنچنے کی مصدقہ اطلاع دے دے تو اس کے زندہ رہنے پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میجر پرمود نے کہا۔ تم مائیکل کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ پال نے کہا۔ ظاہر ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کیا ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے؟ میجر پرمود نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا مائیکل کے ختم ہو جانے سے تمہارا مشن مکمل ہو جائے گا؟ وہ نہ جانے کتنے گروپوں کا انچارج ہے، لیکن انچارج ختم ہو جانے سے کیا اس کے گروپ بھی ختم ہو جائیں گے؟ پال نے کہا۔ یہ بعد کی بات ہے، فی الحال ہمارا ٹارگٹ مائیکل ہے، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں اور اب کوئی وعدہ بھی نہ لوں گا، کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، بہرحال تم نے آخر میں مجھے مار ہی دینا ہے۔ مائیکل تمہیں ریلیکس بار کے مالک ہائیڈر کے ذریعے مل سکتا ہے، ہائیڈر اس کا بھائی ہے، وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں مائیکل کا ساتھی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اسے جا کر میرا نام لے دینا کہ میں نے تمہیں مائیکل کے پاس ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، وہ فوراً تمہاری ملاقات کا بندوبست کرا دے گا۔ مائیکل اس دنیا میں جہاں بھی ہوگا اور جس روپ میں بھی ہوگا، ہائیڈر بہرحال واقف ہوگا۔ یہ میری طرف سے انتہائی مخلصانہ پیشکش ہے، اب تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہو، پال نے کہا۔ کیا تم میرے سامنے ہائیڈر کو فون کر کے اس سے کہہ سکتے ہو کہ تم ہمیں اس کے پاس بھجوا رہے ہو اور وہ ہمیں مائیکل سے ملوا دے؟ میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، بالکل کر سکتا ہوں، پال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا نمبر ہے اس کا؟ میجر پرمود نے کہا اور پال نے اسے نمبر بتا دیا۔ فون یہاں لے آؤ میرے پاس، میجر پرمود نے توفیق سے کہا، اور توفیق نے ایک طرف پڑا ہوا فون پیس اٹھایا اور اسے لا کر میجر پرمود کے سامنے رکھ دیا۔ میجر پرمود نے وہی نمبر ڈائل کیے جو پال نے بتائے تھے اور پھر ریسیور توفیق کو دے کر اشارہ کر دیا کہ وہ اسے پال کے کان اور منہ سے لگا دے، اور خود اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ ریلیکس بار، 2 بار گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے کے بعد ایک روح سی مردانہ آواز سنائی دی۔ فلاڈیفا والا، پال ہنری بول رہا ہوں، ہائیڈر سے بات کراؤ، پال نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ او یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، ہائیڈر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی، لہجے میں حیرت تھی۔ پال ہنری بول رہا ہوں، ہائیڈر تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ مائیکل نے میرے ذمہ ایک خاص مشن لگایا ہوا ہے،
پال نے کہا ہاں مگر مجھے فون کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہائڈر نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے مائیکل کو ایک خاص پیغام اور خاص چیز بھجوانی ہے، اس لیے میں 2 آدمی تمہارے پاس بھجوا رہا ہوں، ان کی ملاقات مائیکل سے کرا دو، میں نے اس لیے فون کیا ہے۔ پال نے کہا سوری پال، مائیکل کسی اجنبی سے ملنے پر کسی قیمت پر بھی تیار نہ ہوگا، ہاں اگر تم خود آ جاؤ تو یقیناً تم سے ملاقات کر لے گا، ہائڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا میں اس وقت بے حد مصروف ہوں، ویسے میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ آ جاؤں، اصل میں ان دونوں کو میں مائیکل سے ملوانا چاہتا ہوں، اس میں اسی کا فائدہ ہے لیکن وہ وعدہ نہیں کر سکتا، بہرحال اگر یہ دونوں اکیلے آئے تو تم نے میری طرف سے مائیکل کو کہنا ہے کہ وہ ضرور ان سے مل لے، میں اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے مل لوں گا۔ پال نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے، اگر تم اصرار کرتے ہو تو ٹھیک ہے، انہیں بھجوا دو میرے پاس، میں ملوا دوں گا، لیکن اگر تم ساتھ آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ ہائڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے بتایا کہ میں کوشش کروں گا، فی الحال میں بے حد مصروف ہوں، گڈ بائے، پال نے کہا اور توفیق نے ریسیور اس کے کان سے ہٹا کر کریڈل پر رکھ دیا۔ تم نے واقعی اس بار سچ بول کر اپنی زندگی بچا لی ہے پال، لیکن مائیکل سے ملنے سے پہلے تمہیں رہا نہیں کر سکتا، تم یہاں اسی بندی ہوئی حالت میں ہی رہو گے اور میں تمہارے میک اپ میں توفیق کے ساتھ جا کر مائیکل سے مل لوں گا اور پھر اس کے خاتمے کے بعد میں واپس آؤں گا اور انعام کے طور پر تمہیں رہائی مل جائے گی۔ میجر پرمود نے کہا جیسے تمہاری مرضی، میں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، پال نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا توفیق اس زنجیروں والے کمرے سے وہ میک اپ باکس لے آؤ، میجر پرمود نے توفیق سے مخاطب ہو کر کہا اور توفیق سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کار تیز رفتاری سے بلیک ٹاؤن کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر خود عمران تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی اور رکبی سیٹ پر تنویر تھا۔ بلیک ٹاؤن ناراک کی مین آبادی سے شمال کی طرف تقریباً 60 کلومیٹر دور واقع تھا اور جہاں چونکہ کار کو صرف ایک مقررہ رفتار تک چلایا جا سکتا تھا اور پھر یک طرفہ راستوں کی وجہ سے انہیں بلیک ٹاؤن تک پہنچنے میں کم از کم 2 گھنٹے صرف ہونے یقینی تھے، وہ تینوں اس وقت سیاہ فام بنے ہوئے تھے۔ جولیا بار بار کار میں لگے ہوئے بیک مرر میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور عمران کی نکھیوں سے اسے ایسا کرتے دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی ہماری کار بلیک ٹاؤن میں پہنچے گی وہاں زلزلہ آ جائے گا، بلا مبالغہ سینکڑوں ہزاروں فارم سڑکوں پر پڑے تڑپ رہے ہوں گے، قیامت سے برپا ہو جائے گی، اچانک عمران نے کہا تو جولیا بے احتیاط۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔